खुदावन यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर यूनुस एम लाल का सलाम पहुंचे। मैं आप लोगों का खादम आज आपके दरमियान में खुदावन के फजल से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर के हम 17वीं आयत तक देखते हैं आज। और आज का अजीज़ो कलाम बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। आए इस पर एक बार हम अपनी कलाम मुकद्दस को खोलें और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक देखते हैं। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना के सब्बत के दिन। खुदावन ने उसके जवाब में कहा कि आए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बंद रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? बहुत जबरदस्त बात है। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आली शान कामों से जो उससे हुए थे खुश हुई। खुदावन के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाते हैं। हमने इस हवाला में 2 खास बातें देखी हैं। एक, वो औरत जो 18 बरस से शैतान के कब्जे में थी और किसी भी तरह वो कुबड़ी हो गई और उसकी जो कमजोरी थी वो यीशु मसीह ने और उसका जो कुबड़ापन था वो सीधा किया है। और दूसरी जो बात हम देखते हैं वो है इबादत खाने का सरदार। मेरे अजीजों, जब हम इबादत खाना में जाते हैं, जिसको हम चर्च बोलते हैं, मेरे करीब चर्च जो है वो बिल्डिंग नहीं होती। मेरे करीब चर्च वो है जहां पर ईमानदार लोग बैठे हैं और ईमानदारी से और सच्ची और खरी मोहब्बत के साथ खुदावन के चरणों में आए हुए हैं और वो मुकम्मल तवज्जो के साथ कलाम की बातों को सुनते हैं। इसी तरह ये औरत जो बीमार थी, जो कुबड़ी थी, 18 बरस से थी, जकड़ी हुई थी, तो यीशु मसीह ने इसको, उससे पहले खुदा ने कलाम किया, उसके साथ उसने कलाम को सुना यीशु मसीह के वसीला से, चूंकि ये इबादत खाना में थी। और आज हमारे लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि हम भी
عبادت خانوں میں جاتے ہیں، خادموں کے وسیلہ سے خدا کی آواز کو سنتے ہیں، تو کیا ہم پوری توجہ سے کلام کو سنتے ہیں؟ لیکن یہ خدا کی بندی، یہ محترمہ، یہ بزرگہ جو 18 برس سے کبڑی تھی اور کمزوری کی حالت میں تھی، یہ کلام کو سن رہی تھی، اس کی پوری توجہ تھی، یہ ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی، اور وہ الفاظ کس کے منہ مبارک سے نکل رہے تھے؟ یسوع مسیح ناصری کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ اور آج جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمارے دیکھنے کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، اور ہم عبادت خانوں میں بھی ایمانداری کے ساتھ کلام کو نہیں سن رہے ہوتے۔ اس لیے اس نے کلام کو سنا، اور پھر یسوع مسیح بھی جو سب باتوں کو پیشتر سے جانتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ اس نے کلام کو آج سنا ہے، تو یسوع مسیح نے اس کو بلا لیا کہ میرے پاس آؤ۔ تو جب وہ یسوع مسیح کے پاس پہنچی تو یسوع مسیح نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے اس کو برکت بخشی اور اس کو شفا دی۔ عزیزو، آج ہم بھی اگر اپنے اوپر نگاہ کریں تو ہم بھی بیٹھے تو ایمانداروں کی جماعت میں ہوتے ہیں، عبادت خانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح کی آواز کو نہیں سن رہے ہوتے۔ ہم بلاہٹ، جو خداوند یسوع مسیح کی بلاہٹ ہے، اس کو ہم نہیں سن رہے ہوتے، ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے آج ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جب سنیں تو اپنے کانوں کو تیز کریں کہ خداوند آپ کو بھی بلاتا ہے، خداوند آپ کو آواز دیتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، کیا تو آج شفا پانا چاہتی ہے؟ تو رہائی پانا چاہتی ہے؟ تو تندرست ہونا چاہتی ہے؟ تو صحت یاب ہونا چاہتا ہے؟ تو کام کاج کاروبار چاہتا ہے؟ تو برکتیں چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے دعاؤں کے وسیلہ سے ٹھیک ہو جائیں؟ تو آج میری آواز کو سنو۔ اور جب یسوع مسیح کی آواز آتی ہے تو چونکہ ہم تیار نہیں ہوتے اور ہم خداوند کو ٹائم نہیں دیتے اور خداوند کی برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ عبادت خانے کا سردار کاہن ہے۔ وہ سردار کاہن تو ہے، وہ عبادت کو، جو عبادت خانہ ہے اس کا کنٹرول اس کے پاس ہے، لیکن کیا ہے کہ جب اس نے شفا دی تو اس کے اندر ابلیس نے ایک کڑوا بیج بو دیا، اور تنقید یسوع مسیح پر ہو گئی، اس کے کام پر تنقید کر دی گئی کہ کیا 6 دن ہمارے پاس کافی نہیں ہے کہ ہم ان میں اپنے سارے کام کریں؟ تو جو عالم دو جہاں ہے اس نے کہا کہ تم میں کون ہے جو اپنے بیل کو یا گدھے کو پانی پلانے کے لیے اتوار کے دن یا سبت کے دن، جو مقدس دن ہے، آپ اس کو کھول کے اور پانی پلانے نہیں لے جاتے؟ اتوار کا دن میں نے اس لیے کہا چونکہ ہم عموماً لوگ جو ہے وہ اتوار کو سبت کا دن کہتے ہیں، لیکن یہ سبت کا دن ہفتے کا دن ہوا کرتا تھا۔ خیر، یہ باتیں عبادت سے جڑی باتیں ہیں، تو ہم جو ایک دن ٹھہرا دیتے ہیں وہ سبت کا دن ہی کہلائے گا۔ سو خدا نے اس بندے کو باتیں کی، جواب دیا، سمجھایا، تو بہت سے جو لوگ سن رہے تھے ان میں ایمان کی تقویت آئی، ان کا ایمان بڑھا، اور انہوں نے خوش ہو کر خوشی سے یسوع مسیح کی تمجید کی، اور لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اس لیے اکثر آج بھی عبادت خانوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام مقدس پر تنقید کرتے ہیں،
جو الفاظوں پر تنقید کرتے ہیں. میں یہ یوٹیوب کے چینلز پر جب دیکھتا ہوں تو کچھ کے تو تھم ایسے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کے اس کے تھم ایسے. تو اس کا مطلب جو نیچے کو تھم کیا ہوا ہے وہ ڈس ایگری ہے، وہ اس بات کو راضی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا. اس لیے میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں کہ وہ ہم سے کیا فرماتا ہے. آج آپ کے پاس بھی وقت ہے. ہم سردار کہنہ کی طرح نہ بنے، اس سردار کی طرح نہ بنے، بلکہ اس لچار عورت کی طرح اور اس بزرگہ کی طرح بنے کہ جس کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا اور پھر اس نے اس کی بات کو سنا اور شفا پائی. آج آپ کے لیے بھی شفا اسی طرح آپ کو مل سکتی ہے. صرف آپ کو ضرورت ہے کہ اس کی آواز کو سنیں، اس کی بلاہٹ، وہ جو بلاتا ہے اس کی آواز کو ہم سنیں. کہیں اس کو کہ جی یسوع مسیح جی، جی میرے پتا، جی میرے باپ، جی میرے مالک، میں حاضر ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے خدمت کروں؟ میں آپ کے لیے کسی جگہ پر جہاں پر لوگ کلام کو لے کے نہیں پہنچے، میں اس جگہ پر پہنچوں. میں یتیموں کے لیے کام کروں، میں بیووں کے لیے، بے سہاروں کے لیے کام کروں، میں دوسروں کے لیے بوجھ رکھ کے دعا کروں. مختلف بے شمار خدمتیں ہیں، لیکن پہلے اس کی آواز کو سنیں تاکہ وہ آپ کے جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو سونپے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آئیں اسی مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے چرنوں میں انڈھیل دیں. کہیں کہ میرے ساتھ یسوع جی آج کام کرے، میرے ساتھ کلام کرے، میرے ساتھ بات کرے. میرے اوپر ذمہ داریاں خداوند جی اپنے کلام کی ڈال دے. اپنی خوشخبری کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے دے دے تاکہ میں ان کو پورا کرنے والا بنوں. خداوند آپ کو برکت دے اور اسی طرح اپنے کلام میں بڑھنے کی بڑی توفیق دے اور بہت سی روحوں کو جیتنے کی آپ کو توفیق دے. یہ میرا ایمان، میرا بھروسہ، میرا توکل ہے کہ آپ ایسی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے میسج سنیں گے اور برکت پائیں گے اور دوسروں کو بھی اسی طرح کے میسج آپ خود سے تیار کریں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. خداوند آپ سب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے اور اسی طرح اپنے جلال میں عرفان میں بڑھنے کی توفیق عطا کرے. آمین.